that was raised by Mu'tazila. Now, Mu'tazila, Jabriya, Qadriya, these are all groups, these are all sects that have emerged throughout our history, and they are all part of the science of Ilmul Kalam. They are all part of the subject of Ilmul Kalam. So we will be having detailed lectures, inshallah ta'ala, on every one of them. उन पे सब पे अलग अलग लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह. तो लेकिन यहाँ पे चूंकि अल कलाम की बात आई है कि जो नॉमेनक्लेचर है ये कहाँ से आया, तो इसमें सबसे मशहूर रिवायत यही है जो लगभग तमाम मुतकल्लिमीन के नज़दीक मुत्तफ़क़ है कि कलाम का मसला शुरू हुआ कुरान से यानी कुरान कलामुल्लाह है. और जब पहले पहले जो क्रिश्चियंस थे या इसी तरह से बाकी रिलीजन से आने वाले जो दीन में दाखिल हो रहे थे, खासकर अब्बासी दौर में, तो उसमें कुछ ऐसे भी थे क्रिश्चियन बिलीफ से ताल्लुक़ रखने वाले, क्रिश्चियन मज़हब से, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका ये मानना था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब वो अपने पुराने बिलीफ पे थे, सो दे यूज्ड टू बिलीव कि ईसा अलैहिस्सलाम ही इज़ गॉड एंड ही इज़ द सन ऑफ गॉड. वी नो द बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी. क्रिश्चियंस हैव दिस बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी वेयर दे हैव द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट. तीन में एक है और एक में तीन है, जो तसलीस का बिलीफ है. तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो जिनको थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत फहम था अपने दीन का, अपने मज़हब का. तो जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो वो अपना थोड़ा बैगेज साथ लेके आ गए, यानी जो कुछ उन्होंने सीखा था अपने प्रीवियस रिलीजन में, तो वो थोड़ा बहुत उसका भी साथ लेके आ गए. तो जब उन्होंने कुरान पढ़ा, अब जाहिर सी बात है ये ऐसे क्रिश्चियंस थे, खासकर इनमें जो प्रीस्ट्स वगैरह थे, जो अपने प्रीवियस दीन में प्रीस्ट रह चुके थे या रबाइज रह चुके थे, तो जब इन्होंने कुरान पढ़ा, वहाँ से इन्होंने तौरात और इंजील भी पढ़ी थी, तो कुरान में इन्होंने नोटिस किया कि अल्लाह ने कहा कि ये कलाम है, कलामुल्लाह. या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा. या इसी तरह से मुसलमानों की यहाँ भी सुना कि मूसा, ये मुसलमान शुवाना के कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, इट इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह. या जब हम कुरान की डेफिनेशन ही देते हैं तो वहाँ पे हम स्टार्ट ही करते हैं कि ये कलामुल्लाह है अलमुनज़्ज़ल, जो नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो शुरू होता है फातिहा से, जिसका इख्तिताम होता है सूरतुन नास पे. तो इन्होंने पाया कि कुरान में ये भी आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलिमतुल्लाह कहा गया है, कि ये वो कलिमा है जो अल्लाह ने डाला अलकाहा इला मरियम की तरफ. तो ये आर्गुमेंट लेके आ गए कि भाई अगर तुम्हारा ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और वहाँ से तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह का कलाम जो है वो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं हो सकती, तो फिर इस आर्गुमेंट के तहत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तुम्हारे कुरान के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, लिहाजा ईसा भी फिर ये नहीं हो सकता, फिर मखलूक नहीं हो सकता, ईसा को भी फिर गैर मखलूक मानना पड़ेगा. और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ से मुअतज़िला ग्रुप जो है वो पहले ही खड़ा हो चुका था. मुअतज़िला डिड नॉट स्टार्ट विद दिस द इशू ऑफ क्रिएशन ऑफ कुरान. ये सिर्फ ये एक मसला नहीं था जिस पे मुअतज़िला का फ़िरका खड़ा हुआ, बल्कि बाकी भी बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन वो फिर पहचाने गए इसी चीज़ के लिए. और असल में जो मुअतज़िला उनका नाम पड़ा था वो तो किसी और चीज़ के लिए पड़ा था, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस होगा. मगर जो उनका सबसे प्रोमिनेंट बिलीफ बन गया वो यही था जिसे हम खल्क़ कुरान के नाम से आज जानते हैं. तो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें कि अल्लाह का कलाम जो कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, ठीक है कलाम तो है, मगर हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास कुरान मौजूद है मुसहफ़ में, ये असल में वर्ड्स है जो इंसान पढ़ता है या जो मुसहफ़ में लिखे जाते हैं, दिस इज़ ऑल क्रिएटेड. लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो कुरान हमारे पास है, जो मुसहफ़ हमारे पास है, ये क्रिएटेड है. और जब कलाम का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, जब हम ये कहेंगे कि भाई ये सारा का सारा क्रिएटेड है, तो वहाँ से फिर वो कलिमतुल्लाह का इशू भी खड़ा नहीं होगा. तो इस तरह से इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से. इनको लगता था कि हम शायद इस्लाम का ये इंपॉर्टेंट अकीदा डिफेंड कर रहे हैं, तो इन्होंने कोशिश की इस खल्क़ कुरान के मसले को इस तरह से जवाब देने की. तो चूंकि ये कलाम के ही रिलेटेड था कि कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह शो ईशा गैर मखलूक ईशा मखलूक की क्या शो, लिहाजा इसका नाम ही पड़ गया इल्मुल कलाम, बिकॉज दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इशूज़. जब ये साइंस पहले पहले वजूद में आया तो बहुत ज़्यादा डिबेट इस चीज़ पे होने लगी. नंबर एक तो ये रीज़न था कि क्रिएशन ऑफ कुरान का. अगेन यहाँ पे मैं इजमाली तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुअतज़िला एक मुस्तकिल अलग टॉपिक है और जब उनकी बात आएगी इंशाल्लाह तो वहाँ पे पूरी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. दूसरी वजह हमारे स्कॉलर्स ये बताते हैं कि इसका नाम इल्मुल कलाम क्यों पड़ गया, क्योंकि ये जो मुतकल्लिमीन थे, स्कॉलर्स थे कलाम के, वो हर मसले में कहते थे कि अल कलामु फी कज़ा, कि इस मसले में ऐसा कहा गया है, इस मसले में ऐसा बोला जाता है, इस मसले में ऐसी राय है. तो ये मशहूर ही हो गया, ये फिगर ऑफ स्पीच बन गई, एक तक ये कलाम ही बन गया कि इस मामले में ऐसा कहा जाता है, इस मामले में हमारे स्कॉलर्स ने ऐसा डिस्कस किया है. लिहाजा जब ये अल कलाम मशहूर हो गया उनकी किताबों में, अल कलाम फ़ी कज़ा, अल कलाम फ़ी हाज़ा, तो इसी वजह से इसका नाम इल्मुल कलाम पड़ गया.
تیسری ایک اور بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو متکلمین تھے یہ بہت زیادہ ڈسکشنز کرتے تھے، یہ بہت زیادہ کلام کرتے تھے، بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کا نام علم الکلام پڑ گیا۔ اور ایک اور ریزن جو اسی کے ساتھ ہے، ڈسکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ علم الکلام کی وجہ سے جو یہ متکلمین تھے یہ مانتے تھے کہ علم الکلام کی وجہ سے ایک انسان میں استطاعت پیدا ہو جاتی ہے بات کرنے کی، وہ بات کرنے کی نہیں کہ شاید مستقین امبروڈ کافی کرن تو ولا کی بات کرو نہ، بلکہ دین کے معاملوں میں دین کو ڈیفینڈ کرنے کی استطاعت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کی استطاعت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، ہی از ایبل ٹو ڈسکس ریلیجس میٹرس، اور یہ جو ایبلٹی ہے یہ اس کو علم الکلام سے ملتی ہے، لہٰذا دین میں کلام کرنے کی ایبلٹی کی وجہ سے اس سائنس کا نام انہوں نے علم الکلام رکھ دیا۔ اور یہ پہلے نمبر پہ اس لیے آیا کیونکہ یہ سب سے مشہور نام ہے اس سائنس کا، اور اسی سائنس سے اسے آج بھی جانا جاتا ہے کہ یہ سائنس آف کلام ہے۔ اور یہ جو نام آئے ہیں، اس کے یہ جو ریزنز آئے ہیں کہ یہ خلق قرآن کی وجہ سے ہے یا کلام فی قضا کی وجہ سے یا اسی طرح سے ڈسکشنز کی وجہ سے، یہ سب آپ کو مل جائیں گے۔ ایک بہت ہی مشہور اسکالر ہے التفتازانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب شرح العقائد النصفیہ، امام نصفی بہت بڑے مشہور حنفی اسکالر، امام تفتازانی نے ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے، کتاب کا نام تھا العقائد النصفیہ، اور جو اس کی شرح ہے اس کا نام ہے شرح العقائد النصفیہ۔ اس کے بعد جو دوسری ڈیفینیشن ہے، جو دوسرا نام ہے اس کا علم الکلام کا، وہ ہے الفقہ الاکبر۔ اور یہ ڈیفینیشن اس سے پہلے بھی شکیل صاحب نے ڈسکس کی ہے جب انہوں نے فقہ کی ڈیفینیشن دی تھی، کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے کہا الفقہ، فقہ کسے کہتے ہیں ہم، وہ معرفت النفس ما یجوز لها من الاعتقادات والعملیات وما یجب علیہ منها، کہ یہ اس سائنس کا نام ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان ایک نفس پہچان لیتی ہے یا پہچان لیتا ہے، ما یجوز لها، اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا صحیح ہے، من الاعتقادات، عقائد میں سے، والعملیات، اور اعمال میں سے، وما یجب علیہ منہا، اور اس میں سے کیا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس ڈیفینیشن میں، یہ ڈیفینیشن شکیل صاحب نے آلریڈی ڈسکس کی ہے، سو آئی ول ناٹ بی گوئنگ انٹو ڈیٹیلز۔ تو یہ والا پوائنٹ ہمیں یہاں پہ ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وما یتعلق بالاعتقادات، کہ فقہ کی جو ہم نے ڈیفینیشن دی ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ، کہ یہ ہسا گو ات مز آسان تہ یم سۭتۍ أکِس نفسس چھُ معرفت حٲصِل گژھان تمہِ چیٖزٕچ یُس تٔمِس خٲطرٕ ضروٗری چھُ اعتقاد منٛز تہٕ عملہِ منٛز، تہٕ لہٰذا امیُک سُہ پارٹ یُس عقیدس سۭتۍ ڈیل چھُ کران، وما یتعلق بالاعتقادات، سُہ حظ چھُ فقہ الاکبر، وہ ہے فقہ اکبر، اور اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں، اسی کو علم کلام بھی ان کے یہاں کہا جاتا ہے۔ وما یتعلق بالعملیات فهو الفقہ، یعنی جس سائنس میں انسان کے اعمال ڈسکس کیے جاتے ہیں، مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، احکام ڈسکس کیے جاتے ہیں، نماز کے، روزے کی، یا باقی معاملات جو ہے، اسی طرح سے باقی فقہی مسائل جو ہے، اسے ہم فقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر جس میں عقیدہ ڈسکس ہوتا ہے مسلمانوں کا، جس میں ان کا بلیف سسٹم ڈسکس ہوتا ہے، وہ اصل میں فقہ الاکبر ہے۔ سو چھُ بوٚڑ ہیوٗ فقہ کٲشِر پٲٹھۍ، تو ہُہ چھُ لۄکُٹ ہیوٗ فقہ، کیونکہ بنیاد جو ہے اسی اعتقاد پہ ہے، عقیدے پہ ہے، تو لہٰذا اسے فقہ الاکبر کہا۔ اور یہ جو ڈیفینیشن آئی ہے فقہ اکبر کی، یہ اسی کتاب میں ہے جو امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب ہے الفقہ الاکبر، اسی کتاب میں یہ ڈیفینیشن ہے، اور یہ باقی نے بھی کوٹ کی ہے، جیسے یہاں پہ ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی، بہت ہی مشہور حنفی اسکالر ہے جنہوں نے شرح لکھی ہے عقیدۃ الطحاویہ کی، وہ اسی شرح میں کہتے ہیں لما کان علم اصول الدین اشرف العلوم، جب ہم نے یہ جان لیا کہ اصول الدین کا جو علم ہے، یہ اصول الدین کیا ہے یہ بھی ابھی آ رہا ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ دین کی بنیادوں کا جو علم ہے وہ سب سے بہترین علم ہے، سب سے اشرف، سب سے مشرف علم ہے۔ اذ، کیوں، کیونکہ شرف العلم بشرف المعلوم، یس نالج آسان، یس سائنس آسان، تمیک شرف کس ڈسائڈ کران، سو سبجیکٹ میٹر یس تک مز ڈسکس کرن، یعنی آپ کے نزدیک آپ کیسے بول سکتے ہو، آپ کے پاس کیا کرائٹیرین ہے کہ سب سے بیسٹ سائنس کون سا ہے، وہ آپ سبجیکٹ میٹر سے بولو گے، آپ سبجیکٹ میٹر کی طرف دیکھو گے، آپ یہ دیکھو گے کہ اس سائنس میں کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ کہو گے کہ یہ سائنس سب سے اچھا ہے، یہ سائنس کیا ہے، تو اس سائنس کی خصوصیت کیا ہے۔ وہو الفقہ الاکبر، تو یہ فقہ الاکبر ہے، یعنی ہمارے نزدیک جو سب سے بیسٹ سائنس ہے وہ فقہ اکبر ہے، وہ علم الکلام ہے۔ کیوں؟ بالنسبت الی فقہ الفروع، وین وی کمپیئر اٹ ٹو دا کامن فقہ، کامن فقہ یعنی جسے ہم جورسپروڈنس کے نام سے جانتے ہیں، جو شکیل صاحب پچھلے 7-8 لیکچر سے پڑھا رہے ہیں، اس کی نسبت میں ہم اسے فقہ الاکبر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بیسٹ علم ہے۔ سب سے بیسٹ علم کیوں ہے اس کی بھی ریزن ابھی بتا دیں گے۔ وَلِهَذَا سَمَّى الإمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدین الفقہ الاکبر، یہ اس لیے ہے کیونکہ وحاجت العباد الیہ فوق کل حاجت، جو چیز اس میں ڈسکس کی جاتی ہے، جو چیز اس سائنس میں، فقہ اکبر کی سائنس میں ڈسکس کی جاتی ہے،
اس کی ضرورت لوگوں کو باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے. یعنی دنیا میں آپ کے جتنے بھی حوائج ہیں، جتنے بھی نیڈس ہیں، یو نیڈ دس سائنس مور دین اینی ادر سائنس. وضرورتهم الیہ فوق کل ضرورہ لانہ لا حیات للقلوب، کیونکہ دلوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، دل جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے. ولا نعیم ولا طمأنینہ، اور نہ ہی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوگی، نہ ہی کوئی سیٹسفیکشن ہوگی، سوائے الا بان تعرف ربها. یعنی جب تک آپ کے دل کو معرفت نہیں ہوگی اپنے پروردگار کی، جو اس کا معبود ہے اور جو اس کا بنانے والا ہے، وفاطرہ اس کا خالق ہے، جب تک آپ اس پروردگار کو بھی اسمائی، اس کے ناموں کے ساتھ، و صفاتی ہی، اور اس کی صفات کے ساتھ، اور و افعال ہی، اور اس کے افعال کے ساتھ نہیں جانو گے، تب تک نہ ہی آپ کے دل کو سکون پہنچے گا، نہ ہی آپ کو راحت ملے گی، اور نہ ہی آپ کی زندگی جو ہے حیات طیبہ بن جائے گی. اور since this is the subject matter of al-fiqh al-akbar, this is the subject matter of usul al-din, this is the subject matter of ilm al-kalam, that is why this is the best science and this is the most honorable science when it comes to these scholars. ان کے نزدیک یہ سب سے honorable science ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی ہی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُ، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ اللہ کو اپنا محبوب تر نہیں بنا سکتے. یعنی تب تک till the time or till the possibility of you getting to know Allah with his names and attributes, you cannot love him. آپ کسی شخص سے بھی صرف تب ہی محبت کر سکتے ہیں جب آپ اس شخص کو جانیں گے، جب آپ اس شخص کو پہچانیں گے. جس شخص کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے اپنے دل میں محبت کرنا پیدا کرنا پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بندہ کلیم کرے گا کہ آئی لو اللہ، بٹ اف ہی ڈزنٹ نو اللہ دین دیر از نو وے ہی کین لو اللہ وداؤٹ نوئنگ ہم. وَيَكُونُ سَعْيُهَا فِي مَا يُقَرِّبُهَا إِلَيْهِ. تو اسی طرح سے ایک تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. دوسرا یہ کہ وہ کوشش کرے گا اللہ کے قریب پہنچنے کی، اور تمام چیزوں کو دون غیرہ من سائر خلقہ، مخلوق سے اب اسے کوئی امید نہیں رہے گی، مخلوق کے لیے وہ کوئی عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے تمام اعمال جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے. سو دس از وائی اٹ از نون ایز الفقہ الاکبر، کیونکہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ سب سے بیسٹ سبجیکٹ میٹر ہے. اور وہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ اصول الدین ہے. اسی لیے اس کے باقی نام بھی اسی پیٹرن پہ ہے، جیسا کہ اس کا اگلا نام ہے وہ ہے اصول الدین. اصول اگین سم تھنگ وچ شکیل صاحب ہیز ڈسکسڈ. اصول فقہ میں اصول جمع ہے اصل کی. اصل ہم کہتے ہیں اس چیز کو جس پہ کوئی دوسری چیز بنتی ہے، the base on which something else is built. ما یبنى علیہ شیء آخر، جس پہ کوئی اور چیز بنتی ہے، جو روٹ ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے کسی چیز کی، اور پھر آپ اس پہ ایک بلڈنگ قائم کرتے ہو، اس پہ پورا سائنس ایک بناتے ہو. تو اس میں بیس بھی آتی ہے، اس میں فنڈامنٹلز بھی آتے ہیں، اس میں رولز بھی آتے ہیں، اور اس میں ہمارے یونیورسل اور جنرل پرنسپلز بھی آتے ہیں جنہیں ہم قاعدہ کلیہ کہتے ہیں. یعنی ایسے لاز اور ایسے پرنسپلز جن کو سامنے رکھ کے آپ کو وہاں سے جزئی لاز نکالنے، جن کو سامنے رکھ کے آپ کو وہاں سے باقی لاز ڈرائیو کرنے ہیں. اور یہ جو جزئی اور کلی ہے یا قاعدہ کلیہ ہے اور اسی طرح سے جزئیات ہے، اصل میں تو یہ ساری اصول فقہ کی ہی بحث ہے، مگر یہ تمام سائنسز میں موجود ہے. ایون جو فزیکل سائنسز ہے جیسے فزکس ہے، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس ہے، وہاں پہ بھی کچھ یونیورسل لاز ہیں جن کے ساتھ کلیش نہیں کر سکتے آپ. ان کے خلاف ان کے خلاف آپ کوئی نئے لاز نہیں بنا سکتے، یا ان کو سائڈ میں رکھ کے آپ میتھمیٹیکل ایکویشن سالو نہیں کر سکتے، فزکس کا کوئی لا نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ لاز ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، ان پہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پورے یونیورس میں یہ لاز اپلائی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی کچھ یونیورسل لاز ہے جو اوپن فار ڈسکشن نہیں ہے. اصل میں یونیورسلز کا مقصد یہی ہوتا ہے، کلیات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنے اسٹرنجنٹ ہوتے ہیں، اتنے کانکریٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسکشن کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں پہ ڈسکشن کی یا ڈیبیٹ کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ نہیں بھائی اس کے بدلے میں کچھ اور لا دینے والا ہوں، کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان پہ پھر دوسرے لاز بنائے جا سکے. تو یہ ایک شرط ہے، کلی ہونے کی ایک شرط یہ ہے، یا اصول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس پہ پھر فروع بننے چاہیے. اگین اٹس اے ڈیبیٹ آف اصول فقہ وچ شکیل صاحب از آلریڈی ڈسکسنگ. سو اسے اصول الدین کیوں آپ کہتے ہیں؟ اصول ہم نے کہا اصول از دا فنڈامنٹل، دین ہم اسلام کو کہتے ہیں. تو اس اصول الدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ سائنس ہے، علم یبحث فیہ الاحکام الاعتقادیہ المأخوذہ من الدین الاسلامی، من الدین الاسلامی. یہ وہ سائنس ہے جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، یبحث، جس میں ڈسکشن ہوتا ہے کس پہ؟ الاحکام الاعتقادیہ، وہ احکام جو اعتقاد کے ساتھ، جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مگر کہاں سے ماخوذ کیے ہوئے؟ الماخوذتی
الماخوذۃ من الدین الاسلامی، جو دین اسلام سے ماخوذ کیے گئے ہو. یعنی یہاں پہ ہم کسی اور مذہب کے عقائد نہیں پڑھتے، یہاں پہ ہم کسی اور مذہب کے عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے، ہمارا جو اپنا بلیف سسٹم ہے، یہاں پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور وہی اصول ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. اسلام کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ ہے، اس کے بعد پھر معاملات، اس کے بعد پھر یہ عمل آتا ہے، اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے شروعات اصول الدین سے ہی ہوتی ہے. اور یہ نام کب اس کا پڑا ہے، اس کی ہسٹری جو ہے 2nd سینچری آفٹر ہجرا، یعنی جب تابعین کا دور تھا تب سے یہ نام اصول الدین فیمس ہو چکا ہے. اور اس نام پہ پھر کتابیں بھی لکھی گئی، جیسے امام ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ، یا الابانہ عن اصول الدیانہ. یہاں پہ جو یہ اصول الدیانہ یا اصول الدیانہ ہے، یہ اصل میں یہی اصول الدین ہے، اور یہ ان کی کتاب کا نام تھا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ اسلامک یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، وہاں پہ باضابطہ فیکلٹیز ہوتی ہے، اسکولز ہوتے ہیں، فیکلٹی آف اصول الدین، وہاں پہ یہی سبجیکٹ میٹر پڑھایا جاتا ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اس کا تیسرا نام. پھر اس کا چوتھا نام جو ہے علم العقائد، کہ یہ عقائد کا علم ہے. عقائد بھی یہ بھی جمع ہے عقیدہ کی. اور جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہر ٹرم جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اس کا ایک لٹرل معنی ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹیکنیکل معنی ہوتا ہے. تو یہ جو لٹرل معنی ہے عقیدہ کا، یہ عقدہ سے نکلا ہے. عقد کا مطلب ہے کوئی گانٹھ باندھنا، ٹو ٹائی اے ناٹ، یا کسی چیز کے ساتھ جٹ جانا یا جم جانا. تو عرب میں کہتے ہیں کہ وہ کلما عقد علیہ القلب، جس چیز پہ بھی آپ کا دل جو ہے جم جائے، پوری طرح سے وہ کمر بند ہو جائے، تو اسے آپ اس کو آپ عقیدہ کہتے ہو. یعنی اب آپ کو پورا اطمینان ہو گیا اس چیز پہ، اب آپ کو پورا یقین ہو گیا ہے اس چیز پہ، اور اب آپ اس میں کوئی، اب آپ کی اس بلیف میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی ہے. مگر لٹرل معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز پہ آپ کا دل جم جاتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو لٹرل معنی میں عقیدہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں، ما عقد علیہ القلب. اسی سے وہ عقدۃ النکاح، جو نکاح کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ بھی، عقدہ بھی اسی سے نکلا ہے. اور عقدہ ہم کہتے بھی ناٹ کو، KNOT، ناٹ جو باندھا جاتا ہے، گانڈ یوز کرنا چاہیے کاشر پہ. تو تات گنڈس تش عقد ونان یہ حض یہ عربی پہ. تو یہ سنونمس ہے. میں ون ونی کہ اصول الدین اس تات مز تہ عقیدہ یوان ڈسکس کرنا. لہٰذا اصول الدین استن یا علم العقائد استن، یہ دونوں سنونمس ہے. یہ تو لٹرل معنی ہے اس کا. تو ٹیکنیکل معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کا پختہ ایمان ہونا، الایمان الجازم والیقین اللازم، کہ آپ کا پختہ ایمان ہونا اور بالکل ان کمپرومائزنگ فیتھ ہونا، ان کمپرومائزنگ یقین ہونا ان 6 آرٹیکلز میں جو ہم روز پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی، وہی 6 آرٹیکلز ہیں. ان 6 آرٹیکلز پہ جب آپ کا پورا پختہ ایمان ہوتا ہے، بلیف ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کوئی کنفیوژن کی گنجائش ہوتی ہے، اسی کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. تو لہٰذا عقیدہ، اصول الدین، ایمان، دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ ٹرمز. اب فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اسکالرس جب ڈفرنس بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان میں اور عقیدے میں کیا ڈفرنس ہے، تو ان میں سے اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ریلیٹڈ ہے انہی 6 کے، جو ہمارے 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہے. یعنی آمنت باللہ و ملائکتی، عقید گو یہ ہوئی. تو ایمانس مز تہ یہ، مگر ایمانس مز تم عمل تہ انا. آئی ہوپ دیٹ دس ڈفرنس از کلیئر ٹو پیپل، کہ ایمان میں وہ عمل بھی لاتے ہیں. جو جمہور علماء ہمارے امت کے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، اور ایمان میں اخلاق بھی داخل ہے. وہ کیسے؟ جب بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی ہوگی، من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس نے بھی اللہ اور آخری دن پہ، جس نے بھی اللہ پہ اور قیامت پہ ایمان لایا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے جو یہ ہے مہمان ہے، یا اپنا جو اس کا پڑوسی ہے، اس کی عزت کرے. اس کے لیے یہ ہے، یا اس کو چاہیے کہ وہ یا تو سچ بولے، یا تو اچھا بولے، یا پھر چپ رہے. تو یہ سچ بولنا، یہ اچھا بولنا، یہ اپنے پڑوسی کی، اپنے گیسٹ کی خدمت کرنا، خاطرداری کرنا، یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، دیز آر آل اخلاقیات. مگر سامنے بولا جا رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی سامنے ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اخلاق کو. سو دس از وائی دے سے کہ ایمان میں اخلاق بھی آتے ہیں. اخلاق آر پارٹ آف ایمان، اینڈ اعمال آر پارٹ آف ایمان ایز ویل. لہٰذا ایمان یس چھُ، سُہ چھُ عقیدہ کھۄتہٕ زیادٕ کامن. اس یہ ٹرم ایمان کامن ان دا سینس یہ عام ہے، اس میں زیادہ چیزیں شامل ہیں. مگر جو عقیدہ ہے، عقیدے میں صرف یہ 6 آرٹیکلز آتے ہیں، دیٹ وی بلیو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی والیوم الآخر والقدر خیری و شر. ان 6 آرٹیکلز پہ ہمارا بلیف ہے. تو یہ عقیدے میں آتا ہے. اور اس علم میں ہم یہی 6 آرٹیکلز ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ان کو عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس شوز اس دیٹ دس ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ علم العقائد اور علم الکلام، ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا نیسیسٹی آف بلیف. اور اس نام پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں.
عقائد کے نام پہ. دو مشہور کتابیں ہیں جو آپ سب کو پتہ ہوں گی, ایک تو العقیدۃ الواسطیہ ہے اور دویم شو العقیدۃ الطحاویہ. اگین دونوں میں سامنے عقیدہ عقیدہ ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے ابن قدامہ المقدسی کی لمعۃ الاعتقاد. تو یہ سب عقیدے کے نام پہ اس ٹرم پہ باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہے. سو دس ٹرم واز فیمس امنگ آر اسکالرس ایز ویل. دس از ناٹ اے نیو ٹرم. ایک اور نام اس کا ہے التوحید والصفات. دس از سم تھنگ وچ وی آل نو. علم التوحید اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ توحید جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ آف اسلام ہے. اسلام کی شروعات ہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی آغاز اسی سے ہوا, قولوا لا الہ الا اللہ. اور آج تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء, جتنے بھی رسول بھیجے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کی دعوت کا آغاز جو ہے اسی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا تھا. لہٰذا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسلام کا, اور یہ اس امت کا بھی شعار ہے. کیونکہ ہمارے بغیر, اس امت کے بغیر اب جتنی بھی نیشنز دنیا میں رہ چکی ہے ان میں سے کوئی بھی خالص توحید پہ نہیں ہے. نہ ہی کرسچنز, نہ ہی یہودی, یہ جو کلیم کرتے ہیں جن پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی, نہ ہی وہ قومیں. اور جو مشرکین ہیں ان کا تو نام ہی مشرکین ہے, تو وہاں پہ توحید ڈھونڈنا یہ تو امپاسبل ہے. ایتھیسٹس کے یہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے خدا کا, تو توحید کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا یہ سب سے بڑا شعار ہے. یہ امت جانی جاتی ہے توحید کی وجہ سے. یہ امت جانی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کی حفاظت کی ہے. اور یہ صرف اس امت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف, اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ جب تمام امتوں کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی توحید کی پاسبانی کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کے ساتھ وفا کرنے کی, تو ان سب نے وہ بے وفائی کی, ان سب نے جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. لیکن اب یہ اس امت کے حوالے یہ ذمہ داری کر دی گئی ہے کہ یہ اس توحید کو, لا الہ الا اللہ کو اپنا شعار بنائے اور اس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے. لہٰذا علم التوحید. اور علم التوحید کیوں اسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہی اس کا سبجیکٹ میٹر ہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ میٹر ہے. اور اسی وجہ سے امام ابی العز الحنفی نے کہا تھا کہ یہ سب سے اشرف العلوم ہے. اشرف العلوم ہے علم التوحید, جس سے آپ اللہ کی توحید جانتے ہیں اور اللہ کو کیسے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اللہ کے اسماء و صفات کیا ہے. اور یہی آبجیکٹیو بھی ہے اس سائنس کا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر چھُ الگ آسان, آبجیکٹیو چھُ بدل, ایمز اینڈ آبجیکٹیو چھُ بدل آسان. مگر ییٚمیُک سبجیکٹ میٹر تہِ چھُ توحیدی تو آبجیکٹیو تہِ چھُ. یعنی اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہو اس سائنس سے, وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کی جانکاری, اس کے بارے میں علم, تاکہ آپ اللہ کی وحدانیت اس کو قبول کر سکو اور صرف اللہ کی عبادت کر سکو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بار بار کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ پہلے اللہ کی ربوبیت کی بات آئی ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے, اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ ہی تمہارا رازق ہے. اور اس کی امیڈیٹلی بات آیا ہے کہ بھائی جب اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے, ہر چیز سنتا ہے, تو اس کے بغیر کوئی اور کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو توحید الالوہیہ ہے, اللہ کی ٹو ورشپ ہم alone, the oneness of Allah in worship, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے توحید الربوبیہ کے ساتھ. So this is the objective of the science as well. اور آخری نام جو اس کا ہے علم الکلام کا, وہ ہے علم النظر والاستدلال. نظر چھُ اس ونا, یہ چھُ ہو نظر چھُنہٕ یہ کہ کانٛہہ چیز وٕچھُن, بلکہ یہ وہ سائنٹیفک نظر ہے. سائنٹیفک نظر یعنی آپ کسی چیز پہ کنٹمپلیٹ کرتے ہو, غور و فکر کرنا, تفکر کرنا, تدبر کرنا. اور جیسے ہمارے سائنٹسٹس کہتے ہیں, جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا دیا جاتا ہے, جو آپ کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے, آپ اس انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہو تاکہ آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ سکو. تو یہ جو ریسرچ ہے, یا اسی طرح سے یہ نظر شو, استدلال وغیرہ شو, دس از ناٹ سم تھنگ وچ ہیز کم فرام دا ویسٹ. آور اسکالرس ہیو آلویز یوز دیز ٹرمز. یہ جو ریسرچ کا ایپٹیٹیوڈ رہا ہے, یہ ہمارے اسکالرس میں الحمدللہ صحابہ کے ہی زمانے سے بالکل چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا اتھ چھُ ونٲنی علم النظر امہِ موٗجوٗب کیازِ تُہۍ چھُو اتھ منٛز ڈیٹا اینالائز کران. ڈیٹا کیا چھُو تُہۍ اینالائز کران کہ اگر آپ کے دین کے متعلق, اگر ہمارے دین کے متعلق, ہمارے عقائد کے متعلق کوئی سوال اٹھاتا ہے, تو آپ پہلے انالیسس کرتے ہو کہ یہ کیا آرگومنٹس لے کے آ رہا ہے, یہ کن آرگومنٹس کی بنیاد پہ ہمارے دین کے خلاف کچھ بول رہا ہے. پھر آپ انہیں انالائز کرتے ہو اور پھر آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہو کہ اب ہمیں اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے. کیا اس کا اٹھایا ہوا آرگومنٹ, اس کا اٹھایا ہوا ڈاؤٹ, اس کے شبہات صحیح ہے یا نہیں, اور اگر یہ صحیح ہے تو کس حد تک صحیح ہے. یعنی صحیح اس معاملے میں, دین کے معاملے میں تو کبھی صحیح نہیں ہوں گے, عقائد کے معاملے میں کبھی صحیح نہیں ہوں گے. ہاں اس کے نزدیک صحیح ہو سکتے ہیں. تو ایسے کوئی مس نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو سمجھ رہے ہو تمہارا ڈاؤٹ صحیح ہے, مگر تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. یعنی یور ڈاؤٹس, آئی کین انڈرسٹینڈ وائی یو ہیو ارائیوڈ ایٹ دس ڈاؤٹ, وائی دس ڈاؤٹ ہیز crept up in your mind, but your doubt is not correct. Yani this is not how things are. So we analyze the given data so that we can arrive at a particular conclusion. Similarly, we search for evidences. Istidlal hum karte hain, hum derive we arrive at some conclusions, and we also do istidlal, we also do istinbat, yathis inference tishwana, we infer things. How? By searching for evidences to support the beliefs and to refute the opponents.
اس میں یہی دو چیزیں جو اس بات اور دفاع ہم نے کہا تھا، وہ اصل میں اس بات اور دفاع انہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، نظر اور استدلال کی وجہ سے، استدلال کے ذریعے سے، کہ آپ ایویڈنسز کو ڈھونڈتے ہو، چاہے وہ عقلی دلائل ہو چاہے وہ نقلی دلائل ہو، اور ان ایویڈنسز کے ذریعے سے آپ اسلام کی جو بلیفس ہیں ان کو سپورٹ پہنچاتے ہو، ان کو تقویت پہنچاتے ہو، اور جو ہمارے اپوننٹس ہیں ان کو آپ ریفیوٹ کرتے ہو، ان کا رد کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان 7 ڈیفینیشن سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو متکلم ہے اس کے بیسیکلی 3 بنیادی آبجیکٹیوز ہیں، اس کے 3 دیز 3 ایمز آر واٹ میکس اے متکلم ایسوسیٹ ود دس سائنس آف کلام۔ نمبر 1 کہ سہ ایکسپلین کرا اسلامک عقید، ہی ایکسپلینز دا اسلامک کریڈ ہم عقیدے کو ہی بولتے ہیں، دین کو بھی بولتے ہیں، ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے اصول الدین عقیدہ وغیرہ سورہ اتنا سو ہی ایکسپلینز دا اسلامک کریڈ، نمبر 1۔ Number 2, he then presents evidences for it. Again, both through the logic and through the text as well. And number 3, he answers the doubts that are raised regarding our deen. These are the 3 basic tasks. These are the 3 basic objectives that a mutakallim must fulfill if he is dealing with ilmul kalam. Number 1, he will explain the Islamic creed in a manner that is appropriate. اپنی تعویل لے کے نہیں آئے گا، اپنی انٹرپریٹیشنز نہیں لے کے آئے گا، بلکہ جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے یہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اسی طرح سے سامنے پیش کرے گا۔ پھر اسے پروو کرنے کے لیے کسی کے سامنے یا اس کی حجیت قائم کرنے کے لیے وہ ایویڈنسز دے گا، اس کے لیے وہ عقل کا بھی استعمال کرے گا اور نقل کا بھی استعمال کرے گا، وچ ول ڈیپینڈ آن دا سچویشن۔ جب نقل کی ضرورت ہوگی تو نقل کا استعمال کرے گا، اور جب عقل کی ضرورت ہوگی تب عقل کا استعمال کرے گا، اور پھر تیسرا جو ڈاؤٹس اٹھائے جائیں گے ان ڈاؤٹس کا وہ جواب دے گا۔ سو دیز ور دا 7 or 8 names by which ilmul kalam is known. Now the other important discussion, and I'll try to finish in 10 minutes inshallah, which is regarding the status of kalam. Status یہاں پہ status کی مراد ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. Because we have dealt with the definition, we have discussed what kalam is, and alhamdulillah I hope that all of us by this time we are aware، ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ علم الکلام کیا ہے، اس کے مباحث کیا ہے اور یہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک تو اس کی ہسٹری بھی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ سائنس شروع کیسے ہوا اور یہ کن کن ادوار سے گزرا ہے، اور آج اس کی حیثیت کیا ہے، آج اس کی شیپ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، بیکاز وی آلویز ڈسکس دیز تھنگز۔ جب بھی ہم کوئی سائنس پڑھتے ہیں تو اس سائنس میں جیسے اگر آپ نحو پڑھ رہے ہوں یا صرف پڑھ رہے ہوں یا فقہ پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیشہ ٹیچر آپ سے یہ کہے گا کہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ شرعی حیثیت میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہسا مستحب، یعنی اگر تو یہ علم ہیچو ٹھیک یہ ہسا فرض کفایہ، یعنی امت مز کنس نت کنس یا تہندس قومس مز کنس نت کنس أکس نفرس یا 2 نفرن یا 3 یہ علم ہیچن تاکہ باقین تہ ہیکہ امہ سۭتۍ نفع وٲتِتھ، یا تہ یہ فرض عین، یہ ہسا سارنی ہیچن۔ تو یہاں پہ اسٹیٹس آف کلام سے مراد یہی ہے، اور اسٹیٹس آف کلام پہ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ بحث صرف اتنی ہی ہے کہ علم کلام چھا فرض عین، یہ فرض کفایہ، یہ مستحب، کن ات مز یہ اقوال تہ کہ علم کلام چھا جائز کہ ناجائز۔ تو اسٹیٹس آف علم الکلام میں، علم کلام کی شرعی حیثیت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیا یہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جائز ہے بھی کہ نہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو جائز کی پھر کس لیول پہ ہے یہ، کیا یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ، فرض عین جسے ہم کہتے ہیں، کیا یہ صرف کچھ پہ ہے جو فرض کفایہ ہوتا ہے، یا کیا یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی پڑھے گا تو ٹھیک، اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیٹس ہمیں پتہ چلتا ہے پروپوننٹس اور اپوننٹس کے ذریعے سے، یعنی علم کلام کے یہ جو مدح کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے، مادحین جنہیں ہم کہتے ہیں، اور اپوننٹس کے ذریعے سے بھی جو ناقدین ہیں جنہوں نے اس پہ نقد کیا ہے۔ Now before actually discussing the arguments of proponents and the arguments of opponents, these 2-3 points which I would like to discuss with you, which is that every time we discuss about proponents and opponents of a science, we are actually talking about the experts of science. اس چھن اتھ یہ ونان کہ سُلہٕ کاکس گو خوش، تٔمۍ ووٚن علم الکلام چھُ اصل تہٕ تٔمۍ حظ کٔر اتھ تعریف، تہٕ مگر ہورٕ ووت گُلہٕ کاک، تٔمۍ ووٚن نہ علم الکلام چھُ، یہ چھُ خراب، اتھ منٛز چھُ گمراہ گژھان تہٕ یہ نسا پزِ نہٕ پرُن کِہیٖنۍ۔ نو، when we discuss about any science, we're actually discussing about the scientists، یعنی اس سائنس کے جو ماہرین ہیں، اس سائنس میں مہارت رکھنے والے ہیں، صرف انہی کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آراء پیش کرے، وہ اپنے آرگومنٹس دے، چاہے وہ پھر اس سائنس کے حق میں ہو یا چاہے اس سائنس کے خلاف ہو۔ جیسے پرسوں سے آپ 2 مہینے سے آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، شکیل صاحب نے جتنے بھی فقہی مسائل ڈسکس کیے ہیں وہاں پہ ان نے صرف فقہا کی ہی رائے دی، ان نے وہاں پہ آئنسٹائن کو نہیں لایا کہ آئنسٹائن اس مسئلے میں کہتا ہے یہ جو حلال تھی یہ جو حرام، یا انہوں نے وہاں پہ
مثال کے طور پر کسی سوشالوجی ابن خلدون کو نہیں لایا, ایون دو ابن خلدون از ہمسیلف اے فقی, مگر ٹاکنگ اباؤٹ ہم ایز اے سوشالوجسٹ, یا انہوں نے وہاں پہ ابن سینا کو نہیں لایا کہ ابن سینا نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یا وضو میں یہ مسائل ہے. تو ہر سائنس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں, اور انہی ماہرین سے ہی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ اس سائنس کے بارے میں کیا کہتے ہو. ہر سائنس اپنے جو اس تمیک اہل چھُ آسان, اس تمیک ایکسپرٹ چھُ آسان, تمسٕے نِش گژھِ ہیٚچھُن. تو لہٰذا ییٚلہِ ییٚتہِ أسۍ پرپوننٹ تو اپوننٹ منٛز کتھ چھِ کران, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنس وچ از بیسڈ آن نالج. یہ علمی اختلاف ہے, یہ ہوا پہ اور آپ کی جو خواہش نفس ہے ان پہ اختلاف نہیں ہے, یعنی اس کی بنا پہ اختلاف نہیں ہے, بلکہ دونوں کے پاس ایویڈنسز ہیں, دونوں ایویڈنسز پیش کر رہے ہیں, جو کلام کے سپورٹ میں ہے وہ بھی ایویڈنس پیش کر رہے ہیں, اور قرآن سے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں, اپنی عقل سے بھی نہیں بلکہ قرآن سے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں, اور جو اس کے خلاف ہے وہ بھی قرآن سے ہی ایویڈنس پیش کر رہے ہیں. مگر دونوں نے اپنی اپنی ایویڈنسز اس طرح سے پیش کی ہے کہ بالکل ادب کا تقاضا رکھا ہے, احترام کا تقاضا رکھا ہے. آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو پرپوننٹس ہیں وہ اپوننٹس کو گالی دے رہے ہیں, ان کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں, یا جو اپوننٹس ہیں وہ پرپوننٹس کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں. تَتھ چھُ وجہ یہ کیازکہ یُس أسۍ آز چھُ زانان ایکیڈیمک ڈس ایگریمنٹ, یہ ایکیڈیمک ڈس ایگریمنٹ چھُ نو چیز, بلکہ مسلمانوں نے دنیا کو سکھایا ہے کہ ایکیڈیمکلی کس طرح سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے, ایویڈنس کی بنیاد پہ, دلیل کی بنیاد پہ کس طرح سے, یا لاجک کی بنیاد پہ, یا یہ منطق کی بنیاد پہ کس طرح سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے. وہ ہمارے اسکالر سے دنیا کو سکھایا ہے, ہمارے اسلاف نے دنیا کو سکھایا, تو ہمیں دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سے ڈس ایگریمنٹ جو ہے, ہر ڈس ایگریمنٹ کنٹروورسی نہیں ہوتی, ہر علمی اختلاف کنٹروورسی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ آپ آئے دن سنتے ہوں گے جب بھی کوئی مسئلہ انسان پڑھتا ہے, خاص کر اس آز تتھ سینچری مز روزان, آز اتفاق کرن واریاہ مشکل, آز انسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز اَنان یہ کنٹروورسی بنائے. یہ سمپل مسئلہ اوس آسان, جیسے سمپل سی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا مبارک نکاح تھا ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, تو وہ تو 1400 سال, تو 1300 سال تک تو وہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, نہ ہی امت میں اور نہ ہی امت کے دشمنوں میں, کسی نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا تھا. مگر اب یہ پچھلے 10 سال سے کچھ لونڈے آ گئے اور انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا, تو آپ جو بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سوچ ونا کہ یہ سوچ کنٹروورشل. بھائی کہاں کا کنٹروورشل ہے؟ 1300 سال سے ایک نیریٹو چلا آ رہا ہے, 1300 سال سے کسی نے اس پہ, نہ ہی ہمارے دشمنوں نے نہ ہی اپنوں نے کوئی اس پہ سوال اٹھایا ہے. ڈسکشنز ہوئے ہیں, یہ روایتیں ہم تک آئی ہیں, مگر ایک کنٹروورسی تو کبھی نہیں تھا. مگر اب بن گئے کیوں؟ کیونکہ 2 سال پہلے کسی کو بیچارے کو یہ بدہضمی ہو گئی, تو اس نے کنٹروورسی بنا دیا, تو اب جو بھی اس پہ بات کرتا ہے یہ کنٹروورشل ایشو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈس ایگریمنٹ جہاں پہ ہوگا بھی, تو بھی ہر ڈس ایگریمنٹ جو ہے کنٹروورسی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یو شوڈ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. You should say that there is a disagreement among the scholars, not among Sulkak and Gulkak. There is disagreement among the scholars in this issue, but it doesn't mean that there is necessarily a controversy. تو لہٰذا جو علم الکلام ہے یتھ مز تہ ڈس ایگریمنٹ. Now that disagreement is either because of the content. کنٹینٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈس ایگریمنٹ اس لیے ہو گیا اسکالرس کے درمیان کہ علمی کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اس لیے ہے کیونکہ سب سے پہلے جنہوں نے ڈس ایگری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کا کنٹینٹ میٹر دیکھا تو اس میں ایسی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس میں ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو مثال کے طور پر صحابہ نے نہیں کی, جو تابعین نے نہیں کی. تو آپ ایک قسم کی یہ بدعت ہے. This is a sort of an innovation because you are discussing such issues which have not been discussed by the Sahaba, which were not discussed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and which Allah did not mention in the Quran. تو ایک ڈس ایگریمنٹ تو اس پہ ہے. پھر پروپوننٹس اس کا جواب کیسے دیتے ہیں وہ الگ بات ہے, کچھ الگ ڈسکشن. فی الحال میں یہ بول رہا ہوں کہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے علم الکلام میں اس کی وجوہات کیا ہے. ایک تو کنٹینٹ میٹر پہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں جیسے ہم یتھ ونان گئے بھی, آپ گئے بھی امور کے بارے میں ڈسکس کرو, تُہۍ کتہِ ہیٚکِو تمن معاملن منٛز ڈسکشن کٔرِتھ. دوٚیِم ڈس ایگریمنٹ چھِ کہ تُہنٛز میتھڈالجی چھنہٕ ٹھیک کِہیٖنۍ, یعنی تہد منہج چھُنہٕ تہد طریقہ کار چھُنہٕ ٹھیک کہین. یُس میں ونی مثال دِژ تۄہہِ جو معتزلہ کا تھا, اب ظاہر سی بات ہے معتزلہ کو اپنی حساب سے ان کو یہ لگتا تھا نا کہ ان کی نیت تو صاف تھی اس اعتبار سے, کیونکہ وہ اسلام کو ہی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ان کرسچنس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے. مگر میتھڈالوجی غلط تھی کہ ان کرسچنس کو جواب دیتے دیتے انہوں نے اسلام کے بنیادی عقیدے کو ہی ٹکر پہنچا دی کہ اللہ کا کلام ہے, قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. ایموشن یہ کرپٹ کرے تھے, یعنی ایموشن اس عقیدے کے خلاف انہوں نے کچھ اور ہی پھیلانا شروع کر دیا. تو اب جن لوگوں نے اس طرح سے علم الکلام کو دیکھا, یعنی جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ علم کلام سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی معتزلی ہے, جبری ہے, قدری ہے, اتنے یہ ات علم الکلام متعلق کت کران, تو تمو تل ات پہ توے سوال, تمو ون کہ نسا ان میتھڈالجی ٹھیک کہین, اس ات سائنس پرابلم. اور تیسرا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے جو میں اب بول رہا تھا کہ پھر جو ہمارے اسکالرس ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ علم الکلام
جائز ہے یہ نسا چھن کا دس از ناٹ حرام یا دس از ناٹ سمتھنگ لائک دیٹ تو پتہ چھُ تمن پانہٕ ؤنۍ اختلاف گژھان سُہ چھُ پتہٕ مائلڈ اختلاف سُہ کتھ منٛز چھُ سُہ چھُ یہ کہ یہ چھا ضروری کن یہ نہ یہ چھا فرض کفایہ کن یہ چھُ فرض عین کن یہ چھُ مستحب تو لہٰذا دس از the status of kalam and now today we'll only be focusing on the proponents because I am left with I guess only 2 or 3 minutes so Shakil sahab how much time Sir, you have 6 minutes. Okay sir, okay, so we can discuss proponents now. So these are the proponents of Ilmul Kalam. Now you can look at the names yourself. Imam al-Haramain al-Juwayni, number 1. Imam al-Bayhaqi, 2nd. Imam al-Ghazali, 3rd. Imam al-Nawawi, Imam Ibn Asakir, and Imam al-Mahalli, Jalaluddin Mahalli. یہ چھوٹے موٹے نام نہیں ہیں بلکہ دیز آر آل اسٹیبلشڈ دیز آر آل ریسپیکٹڈ اور یہ وہ اسکالرس ہیں جنہیں امت میں مقبولیت حاصل ہے یعنی جنہیں امت نے قبول کیا ہے ان کے علم کی بنیاد پہ ان کی دیانت داری کی بنیاد پہ یہ 6 اسکالر جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یس ہسا یہ علم الکلام یہ فرض کفایہ فرض کفایہ کیوں ہے اگین دیٹ از کمنگ دا سیکنڈ لائن اب ان کے نام ہی پہلے آپ دیکھ لیجیے امام الحرمین جو ہے الجوائنی بہت بڑے اصول الفقہ کے اسکالر ہے بہت بڑے اصول الفقہ جو استاد بھی تھے نظامیہ میں مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں تھا وہاں کے بہت بڑے استاد تھے اور وہاں کے اس کی زبان میں سنو وہاں کے ریکٹر بھی تھے وہ سارٹ آف اے وائس چانسلر ان کے اسٹوڈنٹ ہے امام غزالی ایک ہی ہے امام غزالی کی تعریف سوچو پائی he doesn't need any introduction. امام البیہقی again another famous scholar محدث بھی تھے اور عقیدے پہ بھی کتابیں لکھی امام النووی once again no need for introduction. امام ابن عساکر ہسٹورین بھی ہے اسکالر بھی ہے اور امام المحلی امچ جلال الدین محلی جو آپ نے تفسیر کا نام سنا ہوگا تفسیر الجلالین 2 جلالوں کی تفسیر وہ اصل میں انہی کی ہے ایک تو جلال الدین سیوطی ہے رحمہ اللہ ان کا نام آپ نے سنا ہے اور دوسرا ہے اس میں جلال الدین محلی اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ بھی ساتھ دی ہے ان میں سے ایک اور ہے تمنشنا ابن حجر مکی یہ بھی 2 ابن حجر ہے ایک تو ہے ابن حجر الاسقلانی اسقلان کے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی دوسرے ہے ابن حجر مکی یہ بھی محدث ہے یہ کہتے ہیں کہ انہو آکد فروض الکفایات کہ یہ جو علم کلام ہے یہ نہ صرف فرض کفایہ ہے بلکہ سب سے زیادہ ایمفیسائزڈ سب سے زیادہ ضروری فرض کفایہ ہے کیوں بل ہوا فرض عین بلکہ کچھ حالات میں تو یہ فرض عین بھی ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمس علم کلام ہے چن کیا زی کار یہ ضروری اذا وقعت شبہ توقف حلها علیہ یل تمس تر فکری کہ اتہ یوتھ کنفیوژن تلمت لوگوں نے ایسے شبہات اٹھائے ہیں یا ایسا ایک یہ ڈاؤٹ اٹھایا ہمارے دین کے ریلیٹڈ اگر اس بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ میرا کام بن چکا ہے میرے بغیر یہاں پہ میرے ارد گرد کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس ڈاؤٹ کا جواب دے سکے تو اس بندے کے لیے یہ فرض عین ہے کیونکہ وہاں پہ اسے اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اچھیم برابر سوئی حدیث انا جو من رأى منکم منکرا ہے فلیغیر بھی وہ اس کے بعد آ جائے گا تو یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابن حجر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ سب سے زیادہ ایمفیسائزڈ سب سے زیادہ ضروری فرض کفایہ ہے اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس دین کا کچھ علم ہے اور آپ دین کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور کرنے کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اور کر سکتا ہے یا نہیں یا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے دین کے متعلق اٹھائے گئے سوالوں کا تو لہٰذا اس حال میں آپ کے لیے فرض عین ہے کہ آپ علم کلام سیکھو اور ہمارا جو دین ہے اس کی مبادیات ہے اس کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو آپ ڈیفینڈ کرو تو اسی طرح سے یہ جو پرپوننٹس ہے یہ اپنے ڈیفینس میں لاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کتاب وہیں الفقہ الاکبر نا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے اتنے بڑے یہ عالم ہے اتنے بڑے علام ہے اس دین کے اتنے بڑے سمبل ہے تو جب انہوں نے کتاب ہی لکھ دی الفقہ الاکبر پہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ علم کلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے امام احمد کی بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ امام احمد نے ایک کتاب لکھی الرد علی الجہمیہ والزنادقہ انہوں نے جہمیوں پہ جو ایک فرقہ تھا اور اسی طرح سے زندیق جو ایتھیسٹس تھے ان کے خلاف کتاب لکھی اور وہاں پہ اور ان کے ساتھ باضابطہ ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے امام شافعی جو ہے ان کی ڈیبیٹس بہت مشہور ہے معتزلہ کے خلاف یا ایون خوارج جو باقی ان کے خلاف بھی انہوں نے ڈیبیٹس کی ہے تو یہ سب لے آتے ہیں یہ جو ہمارے پروپوننٹس ہیں دے برنگ دیز بکس دیز ڈیبیٹس دیز آرگومنٹس آف ابو حنیفہ احمد الشافعی رحمہ اللہ اینڈ ادر اسکالرس ایز ایویڈنس کہ یہ جو علم الکلام ہے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض کفایہ بھی ہے اور اسی طرح سے اس میں سے کچھ یہ بھی ہے جو مڈل روڈ اختیار کرتے ہیں جیسے امام غزالی ہے امام غزالی کا اسٹیٹمنٹ ہم نے پچھلی بار دیا تھا اف آئی گو بیک جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی یہ والا کہ امام غزالی نے علم الکلام کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں تو لہٰذا ایون جو پرپوننٹس ہیں اس میں پرپوننٹس میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اتھس پن کی ڈس ایڈوانٹیجز تھے
تو اگر تم ڈس ایڈوانٹیجز ان کنٹرولس مز تھاون اگر تم ڈس ایڈوانٹیجز ان ایوائڈ کرن تیل نہ کہیں تہ حرج تیل ہیکو تھی علم الکلام اصل پہ پڑھت اور پھر ان کی باقی ایویڈنسز اب میں نے ابھی کہا آپ سے کہ جو پرپوننٹس ہیں ہم یہ کیا مادحین ہے یا ناقدین ہے یہ اپنے آرگومنٹس قرآن سے لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی آرگومنٹ پہلے قرآن سے ہی شروع ہوتا ہے یہ بنا کہ ہمارا ایویڈنس ہے سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت 125 جو آپ سب کو پتہ ہوگی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن اس اتھی جدالک لفظ آمد کہ یمن سۭتۍ کٔرِو حظ آرگومنٹ احسن طریقس پہ یم دِوان آرگومنٹ یم ونان کہ یہ سون ایویڈنس ییٚلہِ اللہ تعالیٰ پان ونان کہ جب دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اور ظاہر سی بات ہے اس میں تو آئے گا ہی عقیدہ ڈیفینڈ کرنا مبادیات ایمانیات ڈیفینڈ کرنا تو جب اللہ خود بول رہا ہے کہ یو کین آرگیو ود دیم یو کین یوز دیئر اون لاجک یو کین ڈسکس تھنگس ود دیم سو وائی شوڈنٹ وی تو پہلی دلیل تو ہے دوسرا سورہ ہود سے ہے علیہ السلام آیت نمبر 32 قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا کہ جب نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اتنے سارے آرگومنٹس رکھ دیے کہ ان کی قوم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا بس کر دو والعیاذ باللہ کہ تھو پرگی ہی وات کی حالانکہ وہ کنونس تو نہیں ہوا مگر وہ اتنے تانگ آ گئے کہ بھائی آرگومنٹ پہ آرگومنٹ دیے جا رہے ہو آرگومنٹ پہ آرگومنٹ دیے جا رہے ہو ہم تو بھی نہیں ماننے والے تو آپ رہنے دو اور اسی طرح سے سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور وہ حجت تھی یعنی ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایویڈنسز عطا کیے تھے ابراہیم کو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے اور دوسرا آرگومنٹ بھی ان کا سورہ بقرہ سے آیت نمبر 258 یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ریلیٹڈ ہے وہ مشہور آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی ابراہیم کے سامنے آرگومنٹس علیہ السلام کے سامنے آرگومنٹس رکھنے کی کوشش کی کس طرح سے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کاؤنٹر آرگومنٹس دے کے اس کے سامنے پیش کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہم بول رہے ہیں علم الکلام کے بارے میں انہی آیات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ علم الکلام کا پرپز ہے ٹو اسٹیبلش یور ویو پوائنٹ تھرو آرگومنٹس اینڈ ایویڈنسز تو جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے خود دے رکھی ہے تو آپ اس چیز سے ہمیں کیسے روک سکتے ہو اور پھر جو ان کے آخری 3 آرگومنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اللہ کی سنت رہ چکی ہے قوموں کو تباہ کرنے میں کیا سنت رہ چکی ہے جو سورۃ الانفال میں آیا ہے آیت نمبر 42 میں اور بھی 2-3 جگہوں پہ قرآن میں آ گیا ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینہ کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے آ جانے کے بعد ہلاک ہو یعنی اللہ کسی قوم کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر اتمام حجت نہ ہو جائے جب تک وہاں کسی رسول کی بعثت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تک وہ رسول ان تک وہ میسج نہ پہنچائے تب تک اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا یعنی اگر اس میسج کے پہنچنے کے بعد وہ قوم ماننے سے انکار کر دے گی اس کے بعد ان کی ہلاکت جو ہے پیش نظر ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ہلاکت آ جاتی ہے تو لہٰذا اللہ کی بھی یہی سنت رہی ہے ایسا یہ کہتے ہیں جو پرپوننٹس ہیں کہ پروردگار تہ تیس کالس کن قومس تباہ کران کہین ییتس کالس تم ایکٹیولی کانشیسلی یم دلیل ریجیکٹ کران کہین یمن ہیت اللہ تعالیٰ پنس نبیس سوزان لہٰذا ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں یعنی ہم بھی تو ان پہ اتمام حجت کر رہے ہیں تاکہ کل کو جا کے قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو کوئی میسج پہنچانے والا آیا ہی نہیں تھا اور اسی طرح سے تیسرا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے وجود کے ریلیٹڈ اور اپنی عبادت کے ریلیٹڈ قیامت کے ریلیٹڈ اور رسالت کے ریلیٹڈ ریشنل آرگومنٹس دیے ہیں قرآن میں جو پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون تو یہ سارے تو ریشنل آرگومنٹس ہیں جب اللہ تعالیٰ خود ریشنل آرگومنٹس دے کے اپنی وحدانیت ثابت کر رہا ہے اپنی ربوبیت ثابت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور چوتھا اور آخری آرگومنٹ ان کا یہی ہے کہ یہ اصل میں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ بدنی استطاعت نہیں ہے وی کی ناٹ ڈو بیدی ہی ہم ہاتھ سے تو کچھ نہیں کر سکتے مگر زبان دی ہے کلام کر سکتے ہیں لہٰذا ہم کلام کر کے امر بالمعروف کر رہے ہیں اور سب سے بہترین امر بالمعروف یہ کہتے ہیں سارے خود بہترین امر بالمعروف پنن دین ڈیفینڈ کرن اور اللہ کی توحید کو قائم کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا اس طرح سے کہ ان کے سارے یہ ڈاؤٹس جو ہے اور کنفیوژنز جو ہے وہ دور ہو جائے سو دیز آر دا آرگومنٹس دیز آر دا ایویڈنسز وچ دا پرپوننٹس آف علم الکلام پرووائڈ ان سپورٹ آف علم الکلام کہ علم کلام کیوں ضروری ہے اور بسا اوقات کیوں فرض کفایہ ہے اور بسا اوقات کیوں فرض عین ہے اس کے بعد ان کی اپوننٹس کے آرگومنٹس ہیں تو وہ انشاءاللہ ویل بی کنٹینیوئنگ ود دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر ود دس آئی کنکلوڈ بارک اللہ فیکم فار لسننگ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم